अब्बा, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। जमील ने अनायत साहब के सामने खड़े होते हुए जिद्दी और हर धर्म लहजे में कहा था। सीरत बेगम ने जबत से जमील की तरफ देखा। वो उसे खाकान से निकाह करने के लिए समझा समझा कर थक गई थी, मगर जमील को उनकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो अब तक अपनी जिद पर कायम थी। अनायत साहब ने मोबाइल से नजरें हटाकर हैरानी से जमील की तरफ देखा था और फिर सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा था, जो जमील की इस हरकत पर पेचोताप खाते हुए उसे बुरी तरह घूर रही थी। अनायत साहब सीधे होकर बैठे और एक ठंडी सांस भरी। उन्हें जमील से किसी भी बात की उम्मीद थी, मगर इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस निकाह के लिए उनके सामने खड़ी होकर इनकार कर देगी। मैं तुम्हारे इनकार की वजह जान सकता हूँ? अनायत साहब ने संजीदा नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए नरम लहजे में सवाल किया। जमील ने ठंडी सांस भरकर अपने अब्बा की तरफ देखा, जो उसकी माँ की ही तरह उसे मलामती नजरों से घूर रहे थे। आप भी जानते हैं कि मैं क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। जमील ने उनसे बेसाख्ता निगाहें चुराई थी। अनायत साहब और सीरत बेगम ने यकवक्त एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि तुम इस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो। खाकान और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे दादा ने तय किया है, और अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है, इस बात को कबूल कर लो कि खाकान के साथ ही तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। अनायत साहब ने निहायत काबिल तरीद लहजे में कहा था। उनकी बात सुनकर जमील की आंखों में नमी उभर आई थी। उसे उम्मीद थी कि उसके अब्बा उसकी बात को समझेंगे, मगर उन्होंने भी उसकी बात सुनने और समझने से इनकार कर दिया था। जमील ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे खाकान पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जमील ने थकी हुई लहजे में कहा। तुम्हें खाकान क्यों नहीं पसंद? क्या कमी है उसमें? अच्छा भला जिम्मेदार लड़का है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मेरे ख्याल में तुम्हें उससे रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अनायत साहब ने हतमी लहजे में कहा था। लेकिन अब्बा, इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। ये रिश्ता दादा ने उस वक्त तय किया था जब मुझे होश भी नहीं था। अब आप लोग इस रिश्ते को जबरन मेरे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं। जमील ने भराए हुए लहजे में कहा था। सीरत बेगम और अनायत साहब ने जबत के मारे उसे देखा। जमील, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने अब्बा के सामने ये सारी बातें करते हुए? अगर हम तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे तो सोच समझ के ही करेंगे, तुम्हारी भलाई चाहेंगे। सीरत बेगम ने तल्ख नजरों से जमील को देखते हुए कहा। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सीरत बेगम ने सख्त लहजे में जमील से कहा, और जमील ने अपने अब्बा की तरफ देखा और फिर पांव पटकती हुई कमरे से निकल गई। जमील के जाने के बाद सीरत बेगम ने अनायत साहब की तरफ देखा, जो उस वक्त गहरी सोच में मगन थे। आप फिक्र मत करें, वो अभी बच्ची है, मैं उसे समझाऊंगी तो समझ जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सीरत बेगम ने संभल कर कहा। अनायत साहब ने उनकी तरफ देखा। मुझे हमेशा से यही लगता था कि जमील इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर मैं इसे अपना वहम समझता रहा। मगर आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि जमील वाकई इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थी। मगर मैं खाकान से जमील का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। जमील के लिए खाकान से बेहतर कोई नहीं, वही उसकी ज़िद्दी तबीयत को संभाल सकता है। जमील मेरी अकलौती बेटी है, मैं अपने बाद उसके मामले में सिर्फ खाकान पे एतबार कर सकता हूँ। अनायत साहब के चेहरे पर तफक्कर की लकीरें थी, जबकि सीरत बेगम ठंडी सांस भर के रह गई। वो दिल ही दिल में जमील का दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला कर चुकी थी, मगर फिलहाल वो खामोश थी। वो अनायत साहब के सामने कुछ कहकर मजीद उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जमील यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। अभी तक उसे ड्राइवर लेने नहीं आया था। वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही खड़ी थी। वहां से उसके ग्रुप के कुछ लोग भी थे। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थी। जमील उनसे बातों में मसरूफ थी। उसी में उसका बेहतरीन दोस्त शहान भी शामिल था। वो जमील के अच्छे और बेहतरीन दोस्तों में से एक था। जमील की उससे बहुत बनती थी। शाहान भी जमील को अपना अच्छा दोस्त मानता था। उस वक्त वो भी जमील और शाहान बातें कर रही थी। जमील शाहान की किसी बात पे हंस रही थी। उसी हंसना में खाकान की गाड़ी उन दोनों की तरफ आकर रुकी। खाकान को देखकर जमील की हंसी को ब्रेक लग गई। उसके चेहरे से फौरी तौर पर हंसी रुखसत हो गई। खाकान ने भी जमील को किसी लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते देख लिया था। खाकान के माथे की रगें तन सी गई थी। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हो गई
اور اس نے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے زمل کی طرف دیکھا، جبکہ خاقان کو اپنی جانب ایسے دیکھتے پا کر زمل کے گلے میں گرٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زمل چہان کو خدا حافظ کہتے ہوئے خاقان کی گاڑی کی سمت بڑھ گئی اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ خاقان نے مڑ کر فرصت سے اس کی طرف دیکھا، جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ لڑکا کون تھا اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ خاقان نے سرد لہجے میں اسے سوال کیا۔ زمین نے چونک کر خاقان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ یہ کیسا سوال ہے اور آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ زمین کو خاقان کے سوال سے زیادہ اس کے لہجے پہ غصہ آیا تھا، اس لیے اس نے بھی بدلے میں اسی لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اسے خاقان کا یہ رویہ بہت ہی برا لگا تھا۔ میں نے تم سے جتنا پوچھا ہے بس اتنا ہی جواب دو، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ خاقان نے اب کی بار غصے میں اس کا بازو سختی سے تھاما۔ زمین نے بے یقینی سے خاقان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے مضبوط ہاتھوں سے قید اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ خاقان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ زمین کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے نم لہجے میں خاقان سے کہا، مجھے جواب دو، وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم اتنا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی؟ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ خاقان کے لہجے میں ایک تپش سی تھی، جبکہ زمین کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ خاقان، وہ میرا دوست ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کس طرح یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ زمین نے شکی نظروں سے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے لہجے میں کہا تھا، تم بھول رہی ہو کہ شاید تم میری منگیتر ہو اور ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، اور مجھے یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں کہ میری ہونے والی بیوی اس طرح سے غیر مردوں سے باتیں کرے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرے۔ خاقان نے اپنی سرخ آنکھیں زمین کی بے یقین آنکھوں میں گاڑے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا، جبکہ زمین کی آنکھیں جلنے لگی تھی، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ زمین نے جلتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ خاقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا، جبکہ زمین سن سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ خاقان کی خاموشی نے زمین کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اگر وہ اس پہ شک نہیں کرتا تو اس نے اپنے جملے کی وضاحت کیوں نہیں کی، مگر وہ تو اس سے منہ موڑے خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ زمین کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ خاقان پہلے بھی اسے روک ٹوک کرتا تھا، اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، مگر آج وہ اس کے کردار پہ شک کر رہا تھا اور یہ بات زمین کی برداشت سے باہر تھی۔ جبکہ زمین کو کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر خاقان کا دل جلنے لگا تھا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا، اس لیے وہ زمین پر بری طرح برس پڑا تھا۔ وہ زمین کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور زمین اس کی یہ بات سمجھ نہ سکی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ خاقان اس پہ شک کر رہا تھا، جبکہ خاقان اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اس پہ اپنا حق جتا رہا تھا۔ مگر زمین کو ان لفظوں سے زیادہ اس کے رویے نے تکلیف دی تھی۔ وہ خاقان سے ہمیشہ بدظن رہی تھی، مگر آج کی واقعے نے خاقان سے اس کی بدظنی میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ اسی لمحے خاقان سے بری طرح متفکر ہو گئی۔ خاقان نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی۔ زمین نے منہ موڑ لیا تھا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ نہ ہی خاقان نے کچھ کہا اور نہ ہی زمین نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد گھر آ گیا تھا۔ زمین نے خاموشی سے گاڑی سے اترنا چاہا تھا، مگر خاقان نے خود کار طریقے سے گاڑی کو لاک کر دی۔ زمین نے بل کھا کر پلٹ کر خاقان کو دیکھا، تم آئندہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خاقان نے دھمکی بھرے لہجے میں اس سے کہا، اور زمین نے لب بھیج کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ پہ پابندی لگانے والے کوئی نہیں ہوتی، زمین نے اس کی لہجے میں کہا، شاید تم ہمارا رشتہ بھول رہی ہو یا پھر تمہیں یاد دلانا پڑے گا، خاقان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ رشتہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے، امی اور ابا نے جبراً یہ رشتہ مجھ پہ مسلط کر دیا ہے، ورنہ میں ہرگز بھی آپ جیسے انسان سے شادی کرنے کی حامی نہ بھروں، زمین نے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کے خاقان کا دماغ غصے سے اڑا۔ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا اس لڑکے سے کرنا چاہتی ہو؟ خاقان نے سلگتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، جبکہ اس کا سوال سن کر زمین نے ملامت سے اس کی طرف دیکھا۔ نین کٹورے پانیوں سے بھر گئے تھے۔ ہاں، کرنا چاہتی ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ میں ہرگز بھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، آپ جیسے شخص کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، زمین نے غصے اور نفرت سے کہا۔ خاقان نے گاڑی کا لاک کھول دیا اور زمین گاڑی سے اتر کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ خاقان نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا
اور زمل پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ جو لڑکی اس کی منگیتر تھی وہی اس کے سامنے بیٹھ کر کسی اور کے لیے اپنی پسندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ خاقان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ زمل سے محبت کرتا تھا، اس کی زبان سے کسی اور کا نام بھی سننا اسے گوارا نہیں تھا، تو وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ خاقان غصے میں گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے غصے سے میز پر ٹھوکر ماری تھی۔ وہ کیسے زمل کے منہ سے کسی اور کا نام سن سکتا تھا؟ اس کے دماغ کی رگیں پھولنے لگی۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اپنا سر تھامے بیٹھا رہا۔ اسے رہ رہ کر زمل پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی منگیتر ہو کر دھڑلے سے کسی اور شخص کا نام لے رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی خاقان پاگل ہوا جا رہا تھا، اور یہ سوچ اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ خاقان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ ثریا بیگم اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ خاقان انہیں دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا۔ ثریا بیگم نے سلام پھیر کر خاقان کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ خاقان کو دروازے کے فریم میں اس طرح دیکھ کر انہوں نے نرمی سے کہا۔ خاقان تھکا تھکا سا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ ثریا بیگم نے محبت سے اپنے لگتے جگر کی طرف دیکھا۔ خاقان، کیا ہوا بیٹا؟ کچھ پریشانی ہے کیا؟ وہ ماں تھی، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک لمحے میں ہی پہچان گئی تھی کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ خاقان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ امی، میں زمل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور رخصتی بھی جلد چاہتا ہوں، خاقان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ثریا بیگم نے بری طرح چونک کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ خاقان، ابھی تو زمل پڑھ رہی ہے، اتنی کیا جلدی ہے شادی کی؟ اور تمہارے چچا ویسے بھی ابھی زمل کی شادی نہیں کریں گے، وہ ابھی چھوٹی ہے، ثریا بیگم نے حیرانی سے اس سے کہا۔ خاقان نے زمین سے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ امی، زمل شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے، اسے کس نے منع کیا؟ میں بس اس سے نکاح چاہتا ہوں، اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اب بس چچا جان سے جا کر میری اور زمل کے نکاح کی بات کریں۔ میں جلد از جلد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دیجیے گا۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، خاقان نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا، جبکہ ثریا بیگم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاقان کی اس قدر جلد بازی کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ خاقان، تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت تو دو۔ جلدی نکاح میں تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ابھی مجھے تمہارے چچا سے بھی بات کرنی ہے، پتہ نہیں وہ اچانک نکاح کرنے کو مانیں گی بھی یا نہیں۔ ثریا بیگم نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر خاقان تو جیسے اب کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ بس زمل کو حاصل کر لینا چاہتا تھا، اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ زمل کی باتوں نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ جس لڑکی سے شدت سے محبت کرتا تھا وہی لڑکی اس کی محبت سے انکاری ہو گئی تھی، اس کے اوپر کسی دوسرے شخص کو فوقیت دے رہی تھی، اور یہ بات خاقان کی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ امی بس، کل آپ چچا جان کے گھر جا کر زمل اور میرے نکاح کی بات کریں، خاقان نے بھی ضدی لہجے میں کہا۔ اب کی بار ثریا بیگم کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ کوئی بات ضرور تھی، ورنہ خاقان کسی بات پر اتنا زور نہیں دیتا تھا۔ وہ تو ٹھنڈے مزاج کا تھا، اگر اسے کوئی بات بری لگتی تو وہ نظر انداز کر دیا کرتا تھا، مگر جانے اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ خاقان اپنے کمرے میں آ گیا اور ثریا بیگم سراج صاحب کے ساتھ عنایت صاحب کے گھر زمل اور خاقان کی نکاح کی بات کرنے چلی گئی۔ بھابھی، زمل آپ کی بیٹی ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ عنایت صاحب نے زمل اور خاقان کے نکاح کی حامی بھی بھر لی تھی، اور زمل کلس کر رہ گئی۔ وہ اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر عنایت صاحب اور سیرت بیگم نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ اتنی بہترین رشتے سے انکار کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ جبکہ زمل کو خاقان کی یہ حرکت بری لگی تھی، وہ اس پر شک کر رہا تھا، اور پھر اس سے اتنی جلد بازی میں نکاح بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ زمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خاقان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک طرف وہ اس پہ شک کر رہا تھا، اور دوسری طرف اسے شادی کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ یہ بات زمل کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر خاقان کو واقعی اس پہ شک تھا تو پھر اسے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، اور اگر شک نہیں تھا تو پھر اس نے شایان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کی۔ زمل کے دل میں خاقان کے لیے جو احساسات تھے وہ اب غصے اور مایوسی میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔
وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس کے بابا اور تائی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ زمل نے سوچا کہ شاید خاقان نے غصے میں یہ قدم اٹھایا ہو، لیکن پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ شادی جیسا اہم فیصلہ کوئی غصے میں نہیں کرتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی زیادہ بیٹھنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ خاقان ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان ہے، لیکن اس کی یہ حرکت بالکل بھی سمجھ سے باہر تھی۔ زمل کو لگ رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی ایک لمحے میں بدل گئی ہے اور اسے اس میں کوئی کہنے کا حق نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آسمان کی طرف تکتی رہی اور دل ہی دل میں دعا مانگتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر خاقان میں انا تھی تو زمل میں بھی ضد تھی۔ زمل سفید ہلکے رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ موقع کی مناسبت سے ہلکا میک اپ کیا گیا تھا اور کتھی بالوں کو سیٹ کر کے ایک جانب ڈالا گیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کا انتظام عنایت صاحب نے اپنے گھر کے لان میں ہی کیا تھا۔ پورا لان سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ سٹیج بنایا گیا۔ وہ سٹیج سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ زمل دلہن بنی بیٹھی انہی پھولوں کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ زمل اور خاقان کے درمیان میں پھولوں کی چادر تان دی گئی۔ خاقان سفید رنگ کے کاٹن شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے سفید رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ زمل کا چہرہ سرخ رنگ کے گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے زمل کے ہاتھ کانپے تھے، جبکہ خاقان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد درمیان سے پھولوں کی چادر ہٹا دی گئی۔ زمل کو خاقان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ خاقان نے نظر بھر کر زمل کی طرف دیکھا، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی خاقان کی طرف نہیں دیکھا تھا اور خاقان تو جیسے اسے دیکھ کر سانس لینا تک بھول گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ بس یوں ہی زمل کو دیکھتا رہے۔ وہ اسے اپنی آنکھوں میں سمو لینا چاہتا تھا، مگر زمل تو اس سے بالکل انجان بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں زمل کی یونیورسٹی کے دوست اس کے پاس آئے۔ انہی میں شایان بھی شامل تھا۔ شایان کو دیکھ کر خاقان کے ماتھے کی رگیں ابھری۔ اس نے غصے سے زمل کی طرف دیکھا، مگر زمل خاقان کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے دوستے سے ملنے ملانے میں مصروف تھی۔ یہ سب دیکھ کر خاقان کا دل جلنے لگا۔ زمل کے دوست خاقان سے بھی مل رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے، مگر خاقان کی توجہ مکمل طور پر زمل اور شاہان کی طرف تھی۔ شاہان اور زمل آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خاقان کے پہلو میں رکھا دل جل اٹھا، جبکہ زمل کو خاقان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شایان کے ساتھ مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئی۔ زمل واپس بیٹھ گئی۔ تم تو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر کیوں راضی ہوئی؟ چچا جان کو انکار کر دیتی۔ تمہارے ساتھ کسی نے جبر تو نہیں کیا تھا؟ خاقان نے سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ زمل اس کے منہ سے اپنے لیے کوئی اچھی بات سننا چاہتی تھی، اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، مگر وہ تو جیسے انگارے چبائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زمل پر طنز کے تیر پھینکے۔ زمل نے اس کی جانب ضبط سے دیکھا۔ خاقان کو زمل کی آنکھیں سرخ تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت تو خاقان کی زبان سے اپنے لیے یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے ابا کو اس رشتے سے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور میں بھی ابا کو نہیں بتا سکی کہ آپ کس قدر چھوٹے ذہن کی شکی مزاج انسان ہیں۔ زمل نے تپے ہوئے لہجے میں اسے کہا۔ اس کی بات سن کر خاقان نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہیں زمل کا دماغ درست کر دے، مگر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ تم نے اس لڑکی کو ہمارے نکاح میں کیوں بلایا؟ خاقان نے کاردار لہجے میں سوال کیا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں تم پہ پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کون ہوں۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے اور یہ حق اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ خاقان نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ خاقان، اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں تو آپ کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، زمل نے اپنے آنسوں پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ خاقان کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے۔ کیوں؟ اگر تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا تھا تو کس سے کرنا تھا؟ خاقان کا سوال برچھی بن کر اس کے دل میں اترا۔ میں شاہان سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ سن لیا آپ نے؟ آپ جیسے شکی مزاج انسان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ خاقان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ ان دونوں کے درمیان انا کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
اگر خاقان کی غلطی تھی تو جمیل کی بھی غلطی تھی۔ خاقان اس کے منہ سے کسی اور کا نام نہیں سن سکتا تھا، مگر جمیل نے اس کے سامنے ایک غیر شخص کا نام لیا، اور یہ بات خاقان کی برداشت سے اب باہر تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ جمیل سن بیٹھی رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ خاقان کے ساتھ رخصتی سے انکار کر دے گی، اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب شاہان کا نام سن کر اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ جمیل کے دل میں خاقان کے لیے غلط فہمی تھی تو خاقان نے اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری جانب جمیل نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نکاح کے بعد جمیل مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سیرت بیگم جمیل کے کمرے میں آئی اور انہوں نے جمیل کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ ہل کے رہ گئی۔ وہ تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھی۔ نیچے سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دور کے مہمان جا چکے تھے جبکہ خاندان والے ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سراج صاحب، سریا بیگم اور خاقان بھی وہاں موجود تھا۔ کچن میں چائے بن رہی تھی جبکہ سب لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ خاقان تو وہاں سے جانا چاہتا تھا مگر اپنے ماں باپ کی وجہ سے اسے بیٹھنا پڑا اور اسے لگا تھا کہ ابھی ان لوگوں کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے موبائل میں مصروف تھا جبکہ جمیل سیرت بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ جمیل، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ سیرت بیگم نے نرم لہجے میں اسے سوال کیا۔ جمیل نے سرخ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، میں خاقان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اب میں مزید اس رشتے کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ لوگ یہ رشتہ ختم کر دیں ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ جمیل نے بے تحاشا روتے ہوئے سیرت بیگم سے کہا۔ سیرت بیگم نے حیرانی اور بے یقینی سے جمیل کی سمت دیکھا اور پھر خوفزدہ نظروں سے جمیل کے کمرے کے دروازے کی سمت دیکھا۔ انہیں ڈر تھا یہ بات کوئی اور نہ سن لے، اس لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ جمیل، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا اور خاقان کا نکاح ہوا ہے اور تم اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال رہی ہو۔ سیرت بیگم نے جمیل کو بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ جمیل کی بات کوئی اور سنے اور گھر میں ایک نیا تماشا کھڑا ہو، اس لیے انہوں نے فوری طور پر جمیل کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ امی، اب آپ لوگ مجھے مزید خاموش نہیں کروا سکتی۔ میں خاقان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں اسے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، جمیل نے روتے ہوئے کہا۔ جمیل، چپ کر جاؤ، کوئی سن لے گا تو گھر میں قیامت آ جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم منہ سے کیسے الفاظ نکال رہی ہو؟ سیرت بیگم نے اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ بے بسی سے جمیل کو دیکھ رہی تھی جو ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ جمیل، نیچے سب بیٹھے ہیں، تمہاری بات کسی نے سن لی تو اچھا نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے خاموش ہو جاؤ، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سیرت بیگم اسے کسی طرح خاموش کروانا چاہتی تھی مگر جمیل کے رونے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ جبر نہیں کر سکتی۔ میں پہلے بھی خاقان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ لوگوں نے مجھے اس سے نکاح کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ پر اور میرے کردار پر شک کرے، اس لیے آپ ابھی جا کر ابا کو کہہ دیں اور یہ رشتہ ختم کر دیں، جمیل نے چیختے ہوئے کہا۔ جمیل کی آواز باہر بیٹھے سب لوگوں نے سنی۔ سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ خاقان نے ناگواری سے جمیل کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اب اس کی آواز باہر آ رہی تھی۔ جمیل، چپ کر جاؤ، بس بہت ہو گیا، جو بھی معاملہ ہے ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، تم اس وقت جذبات سے کام لے رہی ہو۔ سیرت بیگم نے سختی سے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میں خود جا کر ابا سے بات کروں گی، جمیل نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اس کی نظر دروازے کے فریم میں خاقان پہ پڑی۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا سرد نظروں سے جمیل کو دیکھ رہا تھا جبکہ خاقان کو دیکھ کر سیرت بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ جمیل نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی۔ خاقان چلتا ہوا اندر آیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور جلد ہی رخصتی ہونے والی ہے، یہ سب تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خاقان نے جمیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، جمیل نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ رونے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خاقان نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ابھی بھی دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں لگا کاجل پھیل چکا تھا۔ جمیل، اس وقت گھر میں بہت سے لوگ موجود ہیں، سب کے سامنے مجھے اور خود کو تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خاقان نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا جبکہ سیرت بیگم ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
تماشا تو آپ نے ہمارے رشتے کو بنایا ہے۔ زمین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے برابر میں سے نکل کر کمرے سے باہر گئی۔ خاقان اور سیرت بیگم دونوں ہی اس کے پیچھے گئے تھے۔ زمین عنایت صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خاقان اور سیرت بیگم بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ زمین اپنے کمرے میں چلو یہاں سے۔ سیرت بیگم ایک بار پھر سے اس کے قریب آئی، مگر زمین نے اس سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں خاقان سے اس رشتے کو نہیں مانتی۔ آپ لوگوں نے زبردستی میرا نکاح کیا اس سے۔ جو شخص مجھ پہ یقین نہیں کرتا، میرے کردار پہ شک کرتا ہے، میں ہرگز ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زمین نے بے دردی سے اپنے چہرے پہ بہنے والے آنسوں کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے پوچھا تھا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ لاؤنج میں گونج اٹھی تھی۔ خاقان نے ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کا دماغ درست کر دے، مگر وہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خاقان، زمین یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سراج صاحب نے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ خاقان نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بابا کی سمت دیکھا۔ بابا، اگر زمین اور میرے درمیان کوئی بحث ہو گئی ہے تو اسے سب کے سامنے اس طرح سے تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاقان نے سخت لہجے میں زمین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب لوگ تماشائی بنے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ خاقان کو زمین پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں تماشا کر رہی ہوں؟ ابھی بھی میری غلطی ہے جب آپ میرے کردار پہ الزام لگا رہے ہیں، مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ آپ کی غلطی نہیں؟ آپ کیسے کسی اور کے ساتھ میرا نام جوڑ سکتے ہیں؟ زمین نے اس کے لہجے میں اسے جواب دیا۔ میں نے اس کے ساتھ تمہارا نام نہیں جوڑا تھا۔ بات کو اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صرف اس شخص سے دور رہنے کو کہا تھا، تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا تھا، مگر تمہیں مجھ سے رشتہ توڑنے کے لیے موقع چاہیے تھا اور وہ موقع تمہیں مل گیا تھا۔ کیا میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ خاقان نے سرد لہجے میں تلخی سے کہا۔ تم دونوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہے وہ تم دونوں کو بات کر کے حل کر لینا چاہیے۔ تم دونوں کے درمیان صرف غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ سراج صاحب نے نرمی سے زمین اور خاقان کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں اب اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی، ان سے کہیں مجھے ابھی طلاق دے۔ زمین نے ضدی لہجے میں کہا، جبکہ زمین کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر ایک دم ہی گہرا سناٹا چھا گیا۔ خاقان نے بے یقینی سے زمین کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمین جذبات میں آ کر اس قدر احمقانہ بات کرے گی۔ زمین، اگر تم نے ایک اور لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاقان بری طرح سے اس پہ دھاڑا۔ خاقان کی دھاڑ سن کر زمین کا دل لرز کے رہ گیا۔ زمین، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ خدا کے لیے۔ سیرت بیگم نے زمین کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس بہت ہوا اب، میں مزید کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو آپ اپنی بیٹی کو اسی وقت میرے ساتھ رخصت کر دیں یا میں ابھی اسی وقت اسے طلاق دے دوں گا۔ خاقان نے زمین کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، جبکہ خاقان کی بات سن کر عنایت صاحب کے دل میں ہوک سے اٹھی تھی۔ ابھی ان دونوں کے نکاح کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ ایک جانب ان کی بیٹی کھڑی طلاق مانگ رہی تھی تو دوسری جانب ان کا داماد بھی اسے طلاق دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ دونوں ہی اپنے قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں تھے۔ اس ثنا کی جنگ میں کوئی بھی جیتنے والا نہیں تھا، ہار دونوں کی ہونی تھی، اور اسی وقت دونوں ہی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ خاقان کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ عنایت صاحب ان دونوں کی بے وقوفی کی وجہ سے اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے دامن پر طلاق کا داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل سب ٹھیک ہو جائے گا، دونوں اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر اس وقت دونوں ہی اس رشتے کو توڑنے کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ خاقان بیٹا، تم ہی کچھ عقل سے کام لو، رشتے اس طرح سے نہیں جڑتے، تم تو طلاق کا نام نہ لو اپنی زبان سے۔ سریہ بیگم نے خاقان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، مجھے ابھی رخصتی چاہیے، ورنہ مجھے اسے طلاق دینے میں ایک لمحہ لگے گا اور کوئی بھی مجھے روک نہیں سکے گا۔ خاقان نے سرخ نظریں زمین کے بھیگے ہوئے چہرے پہ گارتے ہوئے کہا۔ عنایت صاحب نے زمین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ کے زمین کا ہاتھ خاقان کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ زمین نے بے یقینی سے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر خاقان اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے نکلا۔ زمین کسی بے جان لاش کی مانند اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خاقان اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سراج صاحب اور سریہ بیگم بھی اس کے پیچھے آ گئے تھے، مگر جب تک خاقان زمین کو گاڑی میں دھکیل چکا تھا، اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ خاقان نے اسے دھمکی دی تھی اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جب تک سراج صاحب اور سریہ بیگم بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ خاقان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
صرف وقفے وقفے سے زمین کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ خاقان گاڑی روک کر گاڑی سے اتری اور کچھ بولے بغیر تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ سوریا بیگم ہی زمین کو گاڑی سے اتار کر اندر لے کر آئی اور اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ رو رو کر زمین کی حالت بری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ سوریا بیگم نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ زمین نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ سوریا بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زمین کو دیکھا تھا۔ تائی اماں، بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے کیوں رخصت کر سکتے ہیں؟ سوریا بیگم کے گلے سے لگتے زمین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ سوریا بیگم جانتی تھی کہ زمین اس وقت کوئی بھی بات سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ اسے کچھ بھی کہیں گی مگر وہ نہیں سمجھیں گی، اسی لیے وہ فی الحال خاموش رہی تھی۔ زمین کچھ حد تک سنبھل تو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر خاقان کے کمرے کی طرف گئی۔ زمین کو خاقان کے کمرے میں لے کر داخل ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زمین کو بیڈ پہ بٹھا کر سوریا بیگم دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، جبکہ زمین کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ اسی اثنا میں خاقان تولیے سے بال رگڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ زمین کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس کے قدم تھم گئے اور چہرے کی تاثرات تن گئی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھا۔ زمین نے دکھ سے خاقان کی طرف دیکھا۔ آپ تو بہت ہی خوش ہوں گے، جیت تو آپ ہی کی ہوئی ہے۔ میری بابا نے میری بات نہیں مانی اور مجھے آپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آپ کی انا کو تقسیم مل گئی ہوگی۔ زمین نے شوقی نظروں سے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر خاقان اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے بیڈ کے ایک سمت آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر زمین کو مزید غصہ چڑھا۔ جب آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ پہ شک کرتے ہیں، تو میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے طلاق دے دیتے تاکہ اس رشتے سے ہم دونوں کی جان چھوٹ جاتی۔ ہم دونوں کو ہی یہ انچاہا رشتہ نہیں نبھانا پڑتا۔ زمین نے ان کی خاموشی پر مزید چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ زمین کے منہ سے ایک بار پھر طلاق کا لفظ سن کر صحیح معنوں میں خاقان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ زمین اس اچانک افتادات کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم ہی خاقان کے سینے سے آ لگی۔ خاقان نے سرخ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دی، جبکہ اس کی انگلیاں زمین کے بازو میں سختی سے کھپ رہی تھی۔ خاقان نے دوسرے ہاتھ سے زمین کا جبڑا دبوچا تھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ آئندہ کے بعد طلاق کا لفظ اپنی زبان سے مت نکالنا۔ شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، خاقان نے خشک لہجے میں زمین سے کہا۔ زمین نے سہم کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی، مگر خاقان نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ پہلے تو شاید میں تم پہ ترس کھا لیتا، مگر شاید تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر ترس کھایا جائے۔ خاقان نے ایک جھٹکے سے اس کے سر پر اوڑھا دوپٹہ کھینچ کر الگ کیا۔ زمین کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا، مجھ سے طلاق لینے کا؟ آج میں تمہارے واپس جانے کے سارے راستے ہی بند کر دیتا ہوں۔ آج تمہارے جسم اور روح پر اپنا حق جما ہی لیتا ہوں، تاکہ آئندہ تم طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ خاقان نے زمین کے بیڈ پہ دھکا دیا۔ زمین اوندے منہ جا کر بیڈ پہ گری تھی۔ خاقان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ زمین نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بیڈ کے گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ اپنی شرٹ زمین پر پھینکتا ہوا اس کے قریب گیا۔ زمین نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ خاقان نے اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ زمین کی آنکھیں بند تھی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ زمین کی گرفت میں تڑپ کے رہ گئی تھی۔ اس نے خاقان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، یہاں تک کہ زمین کو اپنا سانس سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی دھڑکنیں دھیمی پڑنے لگی۔ خاقان نرمی سے اس سے الگ ہوا تو زمین نے نڈھال ہو کر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ اس وقت خود بھی اپنی حالت اور پوزیشن سے بے خبر تھی۔ وہ اس ستمگر کے سینے سے لگی کھڑی تھی جس نے چند لمحوں پہلے اس کی سانسیں اس سے چھین لی تھی۔ زمین نے ہوش میں آتے ہوئے اسے دور ہونا چاہا، مگر خاقان اسے بیڈ پہ لٹاتے اس پر بادل بن چکا تھا۔ زمین اس کے لیمز پہ تڑپتی رہ گئی، مگر خاقان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ زمین بے خبر سو رہی تھی، جبکہ خاقان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ زمین کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جس قدر اس سے محبت کرتا تھا، اس کے منہ سے طلاق کا لفظ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے زمین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اگر زمین کے لیے احساس تھا تو اسے زمین کو اپنی بات پیار سے سمجھانی چاہیے تھی
اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کے الفاظ سے زمل کو سخت غلط فہمی ہوئی تھی تو خاقان کو اسی وقت اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ اسی وقت سمجھداری سے کام لیتا تو یہ سب نہ ہوتا، ایسے ہی حالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ مگر خاقان نے بھی غصے اور جلد بازی سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل جذباتی ہے، نادان ہے، اسے ہی سنبھالنا چاہیے تھا۔ وہ اب اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ زمل کی آنکھ کھلی تو اس نے خاقان کو دیکھا جو اس کے اوپر جھکا نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کرنی چاہی جب خاقان نے اس کی نازک کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ زمل، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ زمل نے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں تم پر شک نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے کردار پہ الزام لگاتا، بس میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں شایان کے ساتھ دیکھ کر میرا دل جلنے لگا تھا۔ تم اسے میری محبت کہو یا دیوانگی، میں تمہارے ساتھ کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خاقان نے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے محبت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ زمل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی مگر وہ کچھ نہ بولی۔ خاقان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زمل پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ خاقان اس سے الگ ہوا تو زمل کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ گئی۔ خاقان اس کی خاموشی پر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ 2 دن بعد ان کا ولیمہ تھا۔ سب کچھ بہت ہی جلدی میں کیا گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں خاقان نے زمل کو منانے کی بہت کوشش کی تھی مگر زمل کچھ نہیں بولی تھی۔ خاقان دلہن بنی زمل کی سمت دیکھا جو سب سے ناراض سی اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عنایت صاحب نے زمل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ زمل نے نظریں اٹھا کر اپنے بابا کی سمت دیکھا مگر وہ ان سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ان کے گلے لگ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ عنایت صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ خاقان نے عنایت صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ عنایت صاحب نے نم نظروں سے خاقان کی طرف دیکھا۔ چچا جان، آپ زمل کی فکر مت کریں، آپ کی ضدی بیٹی کو میں منا ہی لوں گا۔ خاقان نے مسکراتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عنایت صاحب کا دل اطمینان سے بھر گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ زمل آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ خاقان کمرے میں داخل ہوا تو زمل کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جویلری اتارنے میں زمل کی مدد کرنے لگا اور پھر اس نے زمل کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ زمل نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ خاقان نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا مگر اس بار زمل نے اس سے دور جانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی تھی۔ دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں دونوں کی خاموشیاں گونج رہی تھی۔ خاقان نے زمل کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو، لیکن زمل، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر زمل کی آنکھوں میں تازہ آنسو امڈ آئے۔ خاقان نے اپنے انگوٹھے سے اس کی آنسو پونچھے اور نرمی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا، تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا، بس تم مجھے ایک موقع دو۔ زمل کے دل میں خاقان کے لیے جو نرم جذبات تھے وہ ابھرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ خاقان واقعی اس سے محبت کرتا ہے، صرف اس کی غیرت اور محبت کی شدت نے ہی اسے اتنا سخت بنا دیا تھا۔ زمل نے ہچکچاتے ہوئے خاقان کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ نے مجھے بہت ہی تکلیف دی ہے خاقان، میرا دل بہت دکھا ہے۔ خاقان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، میں جانتا ہوں زمل، اور میں اس کی قیمت بھی چکاؤں گا۔ میں ساری زندگی تمہارا خیال رکھ کر اپنی غلطی کی تلافی کروں گا۔ اگر تم چاہو تو میں ابھی تمہارے بابا کے پاس چل کر ان سے معافی مانگ لوں۔ زمل نے جھٹ سے منع کیا، نہیں، ایسا مت کریں، بس وعدہ کریں کہ آئندہ آپ مجھ پہ بھروسہ کریں گے اور میری بات سنیں گے۔ خاقان نے راحت کی سانس لی اور زمل کی بغل میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں زمل، اب سے ہماری زندگی میں صرف محبت ہوگی، کوئی شک، کوئی غلط فہمی نہیں۔ زمل نے خاقان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے دل میں ابھی بھی درد تھا لیکن خاقان کی سچی محبت اور معافی نے اس کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ خاقان نے زمل کو بستر پہ لٹایا اور اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زمل نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ خاقان کی بازو میں سکون محسوس کیا۔ خاقان نے زمل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، زمل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ زمل کے دل میں خاقان کے لیے محبت کی لہر اٹھی۔ اس نے خاقان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے بھی آپ سے محبت ہے خاقان، لیکن مجھے وقت چاہیے سب کچھ بھول جانے کے لیے۔ خاقان نے فوری طور پر کہا، میں تمہیں پوری زندگی دوں گا زمل،
جتنا وقت تمہیں چاہیے، میں صرف چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوبارہ اپنا سمجھو۔ زمین نے سر ہلایا اور خاقان کے سینے سے لگ گئی۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا، محبت کی نئی تعریف جانی۔ خاقان نے زمین سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا، اس کی عزت کرے گا اور اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے گا۔ زمین نے بھی خاقان کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ خاقان کی محبت سچی ہے اور وہ واقعی اس کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو زمین اور خاقان دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پہ سکون تھا، ایک نیا دن تھا، ایک نئی شروعات، جہاں محبت، اعتماد اور سمجھداری کی بنیاد پر ایک خوبصورت رشتہ تعمیر ہونے والا تھا۔